अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी, बैनुल-अक़वामी तिब्बी कॉलेज। हमेशा की तरह इस बार भी हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ। आप जानते हैं नाजरीन कि हम आपकी सेहत के मुहाफिज हैं, इसलिए हर बार आपकी खिदमत में नए नए मौजूआत के साथ और नए नए मेहमानों के साथ हाजिर होते हैं। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान की जब तख्लीक की तो इंसान की तख्लीक के अवामिल में अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर खलियात का निज़ाम बनाया, टिश्यूज़ का निज़ाम बनाया, ऑर्गन्स बनाए, जिसे दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे और मुख्तलिफ जितने भी हमारे जिस्म में अज़ा है, सब अल्लाह ताला की तख्लीक है। और इन अज़ा के अंदर जब कोई बीमारी पैदा होती है, कोई मसला होता है, तो ऑर्गन कमज़ोर हो जाता है। सिर्फ ये ऑर्गन बीमारी की वजह से नहीं कमज़ोर होता, बल्कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने इस तरह के मिनरल्स और वाइटामिन्स भी रखे हैं, जिनकी कमी की वजह से या उनकी ज़्यादती की वजह से भी जिस्म में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और कोई ना कोई बीमारी जो है वो जन्म लेती है। अब ये वाइटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं, ये आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे। इसकी अहमियत क्या है वो भी आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे। तो प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमारे पास जो यहाँ तिब्बी माहिरीन मौजूद हैं, पहले मैं आपका उनसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे पास जो पहली मेहमान हैं वो तबीबा भी हैं, होम्योपैथी की डॉक्टर भी हैं, हिजामा थेरापिस्ट भी हैं और आकुपंक्चरिस्ट भी हैं, और सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ जैसी एक बड़ी खूबसूरत और अच्छी तंजीम की वो एक रुकन भी हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर तबीबा सैयदा शुमाइला मोहसिन साहिबा। तो मैडम, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरे जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं वो तिबिया कॉलेज से क्वालिफाइड हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तबीब हैं, नौजवान हैं। अमराज़ मैदा, जिगर और जिल्द के जो अमराज हैं, स्किन डिजीज़, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं और हिजामा के भी बड़े एक्सपर्ट हैं। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जी हकीम अली अब्दुल्ला साहब। तो आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को हम दिलचस्प बनाने जा रहे हैं और दिलचस्प तब बनेगा जब सवालात का सिलसिला शुरू होगा। तो पहला सवाल हम करते हैं तबीबा शुमाइला मोहसिन साहिबा से कि आप हमें ये बताएं, अपना तबीबा साहिबा, कि वाइटामिन्स और मिनरल्स जो हैं इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है, एक चीज़ ये, और दूसरा ये बताएं कि जिस्म को इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जी, देखिए, विटामिन और मिनरल्स दोनों ही इम्पोर्टेंट है और इसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को है। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं है तो हम प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते और हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल सही है। देखिए, हमारी बॉडी में विटामिन का जो सोर्स है वो खुद हमारी बॉडी नहीं बनाती, ये हमें बाहर से इनटेक करना पड़ता है, विटामिन भी और मिनरल्स भी। विटामिन जो हमें सोर्स है वो हमारे हैं प्लांट्स, एनिमल्स। देखिए, प्लांट्स के थ्रू हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, चीज़ें लेते हैं, एनिमल्स से हम मीट्स, एग्स, ये सब चीज़ें हम, इनके बगैर हम हमारी लाइफ नामुमकिन है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स का सोर्स भी हमारे इसी तरह से, ये हमें वाटर से, सॉइल से और रॉक से मिलता है। अब देखिए, आपने अक्सर देखा हो, हम कहते हैं वॉक करें ताज़ा हवा में, ज़मीन पे नंगे पैर चलें, तो ये चीज़ें हम इनसे अवॉइड करते हैं। अगर हम इनको हासिल करें, अपनाएं, तो बहुत अच्छा हम अपनी हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और इन्हीं चीज़ों के ज़रिए जो है हम प्रॉपरली इन दोनों चीज़ों का इनटेक जो है बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और इसमें मैं ये कहूँगी कि हमें बिल्कुल भी जो है ना इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये हमारा डेली रूटीन में होनी चाहिए प्रॉपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अली अब्दुल्ला, आप ये बताइएगा, क्या सिर्फ अच्छी ग़िज़ा खाने से ही हमें वाइटामिन जो होते हैं ये मिलते हैं, या आज के दौर में ये ग़िज़ाइयत की जो कमी है ये एक आम सा मसला बन गया? इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अच्छी ग़िज़ा और मतवाज़न ग़िज़ा से बेशक जो है मिनरल्स और वाइटामिन जो मिल जाते हैं। अच्छा। इसमें जो है दालें, सब्जियां, फ्रूट, अंडे, गोश्त, मछली, ये सारा कुछ अगर आप एक अच्छी और मुनासिब मिकदार में अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करें तो इससे आपको भरपूर वाइटामिन और मिनरल जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स आप देखें ना कि आजकल जो हमारी ग़िज़ाएँ हो गई हुई हैं, हमने टेस्ट को डेवलप करते करते इतना ऑयल, इतने मसाला जात कंज्यूम करने लग गए हैं कि अब वो हमारे वाइटामिन और मिनरल्स को कमी में भरपूर जो है ना किरदार अदा कर रहे हैं। और अभी यह है कि हमें तब तक कोई बंदा मतवाज़न ग़िज़ा खाता नहीं है जब तक वो उसको कोई बड़ी बीमारी ना लग जाए। उसको पता ही नहीं है कि उसको कैसे मतवाज़न ग़िज़ा जो है ना वो रखनी है।
اپنی ڈیلی روٹین میں کیا کیا شامل کرنا ہے. تب تک جو ہے نا وہ یہ فاسٹ فوڈ جنک فوڈ یہ چیزیں کھاتے رہتے ہیں. تو یہ تو ایک عام مسئلہ ہے نا کہ ابھی فی الحال جو ہماری غذا چل رہی ہے اس میں وائٹامنز اور منرلس کی کمی جو ہے نا وہ واضح ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح. جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ تو واقعی بہت کرتے ہیں. اس کے اوپر تو آپ سے باقاعدہ میں ایک سوال کروں گا وہ, لیکن آگے جا کے ہم آپ سے اس سوال کو کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیے گا کہ وائٹامن اے جو ہے یہ ہمارے جسم میں کیا اہم کردار ادا کرتی ہے اور کون سی ایسی غذائیں ہوتی ہیں جن میں یہ موجود ہوتی ہے وائٹامن اے؟ دیکھیے وائٹامن اے کا ہماری لائف میں بہت اہم رول ہے. وائٹامن اے ہمیں لازمی لینا چاہیے. اس کی ڈیفیشنسی اگر ہو جائے تو اس میں موسٹ ایک جو امپورٹنٹ بیماری زیادہ تر دیکھنے میں آئی ہے وہ ہے نائٹ بلائنڈنس. کہ دن میں تو ہمیں بہت اچھا صحیح نظر آتا ہے, جیسے ہی شام ہوتی ہے تو دھندلا پن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور نائٹ بلائنڈنس ہو جاتی ہے, اور یہ ایک بڑی میجر کامن ایشو چل رہا ہے, اور یہ ہمیں وٹامن اے کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہے. اس میں ہمیں دیکھیں ڈرائی فروٹس ہیں, جیسے آپ آلمنڈ نٹس لے سکتے ہیں, آلمنڈ لے سکتے ہیں, تو جو ہماری وٹامن اے کی ڈیفیشنسی کو کور کرتا ہے. آپ کیرٹ لے سکتے ہیں. اس طرح سے ہم اپنی ڈائٹ کے ذریعے بھی اس کو کور کر سکتے ہیں. اگر ڈیفیشنسی تھوڑی ہے تو ڈائٹ سے کور کی جا سکتی ہے, نہیں تو ہمیں وٹامنس میڈیسن سپلیمنٹ کے طور پہ لینے پڑیں گے اگر ڈیفیشنسی بڑھ گئی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس طریقے سے ہم اسے کور کر سکتے ہیں. میڈیسن جو ہوتا ہے وہی آخری حل تو نہیں ہے؟ نہیں, میڈیسن سے پہلے میں تو کہتا ہوں بحیثیت معالج. جی جی بالکل. دیکھیں ہمارا اگر بحیثیت معالج اور ایک انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا لائف سٹائل ایسا رکھے کہ اس سے بیمار ہونے کی نوبت نہ آئے. یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے, کیونکہ ہمارا لائف سٹائل, ہمارا دیکھیں جنک فوڈ کا استعمال, ہمارا ڈے نائٹ دیکھیں ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں اندر, ہمارا سونے اور جاگنے کا ٹائم پراپر نہیں ہے, ہماری چیزیں لائف سٹائل ڈسٹرب ہو گیا. جب لائف سٹائل ڈسٹرب ہے تو آپ اگر یہ چیزیں پراپر ڈائٹ لے بھی رہے ہیں تو وہ آپ کو ریزلٹ نہیں دے رہی. بالکل صحیح بات تو ہے. اس لیے ہم مجبور ہو چکے ہیں. ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. یہ بہت آپ نے زبردست بات کی ہے کہ میں یہی ایک چیز کہتا ہوں کہ ہم بحیثیت طبیب جو ہیں علاج بالغذا کے, چونکہ ہم یہ ہمارا ہے, یہ نیوٹریشن حضرات تو اب آئے ہیں نا, بالکل ایسے یہ ان کا نہیں ہے. یہ تو صرف کیلوریز اور اس کے اوپر ہی بات کر سکتے ہیں نا. ہم نے مزاج کے مطابق جو ہے نا وہ غذا تجویز کرنی ہوتی ہے. تو وائٹامنس کی جو ہے یہ جو بھی معاملات ہماری باڈی کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے یا کسی بھی چیز کی ڈیفیشنسی ہے, ہم اس کو اپنا غذا کے ذریعے پورا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے تو وہ غذا تھوڑی بتاتا ہے, وہ تو سیدھی سیدھی ٹیبلٹ لکھ دیتے ہیں اور پرسکرپشن میں اپنے وہ استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو علی عبداللہ یہ بتائیے گا کہ وائٹامن جو بی کمپلیکس ہے یہ اس کے بارے میں ہے کہ جی جسم میں جا کے بڑی توانائی یہ پیدا کرتا ہے. بالکل. اور اس کی جب ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو کیا ہمارے جسم میں ایسی کمزوری یا کوئی ایسے معاملات بنتے ہیں, کیا سمٹمز کریٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات سارے جنم؟ وائٹامن بی کمپلیکس جو ہے نا یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ توانائی پیدا کرتا ہے. بیسیکلی یہ براہ راست تو توانائی پیدا نہیں کرتا. اچھا. یہ ہماری غذا کے اندر سے جو ہے نا وہ اس کو انرجی میں کنورٹ کرنے کی یہ طاقت رکھتا ہے. اچھا. تو جب وائٹامن بی کمپلیکس کی کمی ہوتی ہے تو پھر ہماری غذا جو ہے نا وہ انرجی میں کنورٹ نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے باڈی کے اندر. یہ آپ کے پٹھوں کا کھچاؤ, ذہنی تناؤ, یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آئیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ براہ راست تو نہیں خیر پیدا کرتا, لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی ڈائٹ کے ذریعے اس کو آگے جو ہے اس کو آگے آپ جو بھی ڈائٹ لے رہے ہیں تو وائٹامن بی کمپلیکس ہو تو پھر وہ جو ہے نا انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. میں اس میں ایڈ کروں گی. بتائیے گا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. اس میں دیکھیں اگر ہم بریڈ رائس کا استعمال اور ہم میٹ کا استعمال اگر ہم پراپر کرتے ہیں تو ہماری وٹامن بی کمپلیکس کی جو کمی ہے اس کو یہ دور کرتا ہے. اور اس سے ہماری باڈی میں انرجی ملتی ہے, کیونکہ یہ ہماری باڈی کو طاقت دیتا ہے. اور طاقت ہمیں ظاہر سی بات ہے اچھی غذا کھانے سے آئے گی, اچھی اور پراپر غذا, تو اسی سے ہی ہمارا وٹامن بی کمپلیکس جو ہے وہ پھر کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ نے رائس کا ذکر کیا. جی جی بالکل. اچھا رائس نا میں آپ کو ایک چیز اپنی بتاتا ہوں پریکٹس کی, یعنی تنقیدی نہیں, اپنا ایک چیز اپنی بتاتا ہوں کہ میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ جس طرح کی آج کل غذا چل رہی ہے نا, معاملات چل رہے, تو آج کل لوگ جو ہیں زیادہ تر خشک سرد مزاج کے ہیں, سوداوی مزاج کے ہیں. ٹھیک ہے. اور سوداوی امراض کے اندر ہم چاول سب سے پہلے بند کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا چاولوں کے بارے میں نا ایک بڑی زبردست میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اسے اگانے کے لیے بھی پانی بہت زیادہ چاہیے. جی جی. اسے پکانے کے لیے بھی پانی بہت زیادہ چاہیے. ایسے ہی.
اور اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی پانی بہت زیادہ چاہیے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا رائس، اس کے بارے میں جو تھیوری ہے وہ یہ ہے. رہی بات ڈاکٹر صاحبہ کی، تو جیسے انہوں نے ساتھ میٹ کا بھی ذکر کیا ہے کہ میٹ بھی استعمال کرنی چاہیے. تو میں یہی آپ کو کہوں گا ناظرین، جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ چاولوں کے اندر گوشت کو بیچ میں، اگر آپ نے چاول کھانے تو بیچ میں گوشت ڈال کے کھائیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اور گوشت زیادہ ہو، چاول سے زیادہ ہو. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ندیدہ پن ہے. نہیں چاول دیکھیں، لیکن یہ بنیادی ضرورت ہے. ایک لمیٹڈ اگر آپ لیں، یعنی کہ دیکھیں آپ دیکھیں نا پلیٹ سے باہر نہیں ہونا چاہیے. بریانی کی پلیٹیں کھا جاتے ہیں، وہ نہیں، وہ بریانی کھانے کے لیے نہیں ہم کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں سادہ، اگر سادہ چاول اور سادہ آپ مٹن بیف جو بھی ساتھ لے رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اسی کو ہم اسپائسی اور آئلی کر لیں گے تو وہ ہارمفل ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ سادہ غذائیں پکتی تھی گھر میں، ٹھیک ہے، زیادہ شوربے والے سالن پکتے تھے، اور شوربے والے سالن میں غذائیت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے ایک مسالہ مٹن کا گوشت ہے نا، آپ نے شوربے میں پکایا ہے تو اس میں غذائیت ہے، ٹھیک ہے نا. بالکل. اب آپ اگر اس کو باربیکیو کر لیتے ہیں یا اس کو روسٹ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر جو اصل انرجی تھی وہ ویسٹ ہو گئی ہے، وہ ختم ہو گیا کام جو اس نے اس میں دینا تھا، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ پرانے وقت میں کیا تھا کہ سادہ غذا تھی، لوگ زیادہ فٹر ہوتے تھے، زیادہ جیتے تھے، ٹھیک ہے نا. کبھی کبھار شادیوں میں یہ بریانی، قورمہ، مسالوں والی غذائیں پکتی. اب ہر گھر میں دوسرے تیسرے دن یہ چیزیں، بکری کبھی بریانی پکری، کبھی قورمہ پکرا. ڈیلی بچے اگر گھر میں نہیں بنتا تو باہر سے منگواتے ہیں. باہر سے آرڈر ہو جاتا ہے. اب تو عادت یہ ہو چکی ہے کہ بچوں کی پسند نہیں ہے، اگر گھر میں آپ نے بریانی چیزیں، ہاں جی بالکل، اور ماں باپ پورا کوآپریٹ کرتے ہیں اس کے اندر، وہ مجبور ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ وائٹامن بی کمپلیکس کی بات ہو گئی، یہ جو وائٹامن B12 ہے یہ ہمارے جسم میں کیا بنیادی رول ادا کرتا ہے، اور اس کی ڈیفیشنسی سے ہمارے جسم میں کیا کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں؟ دیکھیں وٹامن B12 کا ہماری زندگی، ہماری پوری باڈی میں بہت اہم رول ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہمارے برین سے ریلیٹ ہے، ٹھیک ہے، ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے. تو ٹینشن اور انزائٹی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں ہماری انزائٹی، ڈپریشن، ایون آپ یہ دیکھیں بہت سے اکثر فیمیلز کو آپ نے ایشو دیکھا ہوگا مسل کریمپس. ہاں جی. اور اس طرح یہ ایشو اتنے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، اور یہ سب وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہے. آپ کے مسلز ویک ہو رہے ہیں، آپ کو ہارٹ رسک بڑھ رہا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے. اب یہ سائن آف سمٹمز جو ہیں یہ سب ہی B12 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اگر ہم B12 کی ڈیفیشنسی کو کور کر لیتے ہیں ہم اپنی ڈائٹ کے ذریعے، تو ہم بڑا اچھے لائف سٹائل سے اس کو جو ہے اسپینڈ کر سکتے ہیں، اس میں سروائیو کر سکتے ہیں. اور وٹامن B12 ایزیلی ہمیں ڈائٹ کے ذریعے ملتا ہے اور بہت اچھے سے ملتا ہے. تو اب اگر ہم اس کو ڈیلی ڈائٹ میں، ہمیں اگر آپ کو ڈائٹ بتاؤں اس میں، تو اگر ہم ڈیلی ایک ایگ ہی لے لیں تو اس سے ہمیں وٹامن B12 اس میں ہمیں ملتا ہے. وٹامن ایون ایگ کے اندر وٹامن B12 بھی ہے، وٹامن D بھی ہے، اور وٹامن A بھی ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ یہ کمپلیٹ ایک غذا ہے. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایگ جو ہے وہ انہوں نے کس طرح سے لینا ہے، کیونکہ فرائی ایگ جو ہوتا ہے اس میں تو سارا کچھ ہی ضائع ہو جاتا ہے نا. نہیں دیکھیں ایگ اگر لینا ہے آپ بوائل لیں، بوائلڈ ایگ لیں. بالکل ٹھیک ہے، بوائل ایگ لیں. بوائل ایگ کے جو بینیفٹس ہیں وہ دیکھیں فرائی ایگ میں یا آملیٹ میں تو نہیں ہے. وہ آپ یہ دیکھیں جیسے آپ نے ایک بات نہیں کہوں اوور کوک، جس چیز کو بھی آپ نے اوور کوک کر لیا، آئلی کر لیا، تو وہ اس کی جو افادیت ہے وہ 46 سارے جو اس کی غذائیت ہے وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے. یہ منرلز، وائٹامنز جو بھی آپ کو مل رہے ہیں، آپ ان کو انٹیک آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے ویسٹ کر دیا. صرف چسکا رہ گیا زبان کا، باقی سب کچھ ختم ہو گیا. تو ہم نے جو اتنی محنت کی وہ بھی ویسٹ کی، ہمیں انرجی بھی نہیں ملی، اور اس کی ڈیفیشنسی ہم نے کر لی. بالکل صحیح. تو ہمارے جو غلط طریقے ہیں اس سے بھی ہم لگتا رہا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں لیکن وہ ہمیں لگ نہیں رہا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہ وجہ ہے، وہی زبان کا چسکا یہ آ گیا نا، آخری بات یہ ہو گئی. اچھا آپ کیا کہیں گے علی عبداللہ اس کے اوپر وائٹامن B12 کے؟ وائٹامن B12 جو ہے نا، اس میں اگر بچوں میں اس کی کمی ہو جائے نا تو اس میں برین جو ہے ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. اچھا. یا پھر کہہ لیں کہ سلو ہو جاتی ہے. تو خاص طور پہ بچوں کو نا یہ والی غذائیت جو ہے وہ دینی چاہیے. مطلب وائٹامن B12 ان کو کسی نہ کسی سورس سے دینا چاہیے. 2 سال سے اوپر والے بچوں کو تو ضرور دینا چاہیے، کیونکہ ان کی وہ برین کی ڈیولپمنٹ تب نا وہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ گروتھ ابھی ہو رہی ہے. تو اس کے اندر آپ استعمال کروائیں گے تو پھر یہ بچوں کو کبھی بھی مسئلے مسائل آگے جا کے نہیں ہوں گے. تو بچوں میں یہ خصوصاً خیال کیا جائے. باقی بڑوں میں تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اگر محسوس کریں تو پھر وہ
معالج کے پاس جائیں، وہ سپلیمنٹس لیں جو بھی، لیکن بچوں میں تو آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے. تو بچوں کے لیے میں یہ ناظرین سے کہوں گا کہ بچوں میں جو ہے نا وہ خصوصاً آپ خود خیال کریں اور وائٹامن B12 کی کمی نہ ہونے دیں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ وائٹامن سی جو ہے لوگ اس کو عموماً جو ہے وہ نزلہ زکام سے جوڑ دیتے ہیں. جی جی. اس کے فائدے تو بے شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اس کے فائدوں کی طرف نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ بھائی جی وہ یہ چیز ہم نے کھائی ہے تو اس سے نزلہ اور زکام ہو جاتا ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی نہیں، اس سے خالی نزلہ زکام ہو نہیں جاتا، اگر ہم وٹامن سی کا پراپر استعمال کریں تو کیور بھی ہو جاتا ہے. کیور بھی ہو جاتا ہے. یہ تھوڑا ہمارے ہاں غلط کانسیپٹ ہے کہ کھٹی چیز کھا لی، لیمن کھا لی تو شاید یہ بڑھ جائے گا، ایسی کچھ ہماری سوچ سے بھی ریلیٹ ہے. لیکن وٹامن سی جو ہے اس کا ہماری لائف کے اوپر بہت بہت گہرا اثر ہے اور بہت فائدہ مند ہے. دیکھیں وٹامن سی سب سے امپورٹنٹ جو ہمیں فائدہ دیتا ہے یہ ہمارے کولیجن کے لیے بہت اچھا ہے. تو آج کل ہر انسان ینگ نظر آنا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری جلد شائن ہی ہو اور اچھی لگے، تو اس کا سب سے بہترین سورس جو ہے وہ وٹامن سی ہے. اگر ہم وٹامن سی کمپلیٹ لے رہے ہیں تو یہ ہمیں نیچرلی مل رہا ہے، ہمیں اتنی مہنگی مہنگی کریمیں اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اگر ہم وٹامن سی کا اچھے سے استعمال کرتے ہیں پھر یہ ہماری باڈی کو انرجی دیتا ہے، امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرتا ہے. ہمیں دیکھیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، ویکنس ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، اکثر فیمیل میں ڈیزینس ہے، تو وٹامن سی کی ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے. اگر آپ کا وٹامن سی کمپلیٹ ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو نہیں ہوں گی. اور اس کا ایک اچھا سورس ہے کہ وٹامن سی کے لیے آپ امرود لے سکتے ہیں، آپ آملہ لے سکتے ہیں، آملہ میں بہت اچھی اس میں ہے، لیمن کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ اب ہماری چوائس ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے لیں، اور اگر اس کو اچھے سے انٹیک کریں اور ڈیلی انٹیک کریں تو ہم آپ یہ سمجھیں کہ ہمیشہ ینگ نظر آئیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. اور علی عبداللہ آپ اس میں کیا کہیں گے کہ خون کو پتلا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت زبردست چیز ہے. باقی اسکن کے حوالے سے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے بتا دیا، تو آپ اس کے اوپر کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ وائٹامن سی جو ہے نا وہ اگر اپنی خوراک میں شامل کریں تو اس کے فوائد سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ آپ کے مسوڑوں اور ہڈیوں اور یہ جو جوڑوں میں جو ان کی انفیکشنز ہوتے ہیں وہ ان کو بڑی جلدی کیور کرنے میں یہ نا اپنے اہم کردار ادا کرتا ہے. تو وائٹامن سی جو ہے نا یہ ویسے بھی کچھ منرلز ہیں ان کو بھی جذب کرنے میں یہ بڑا اہم ہے. تو وہ کافی منرلز کے ساتھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو اچھے سے آبزرو کریں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بہت سارے ہی فوائد ہیں. بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے آج کل حبس کا دن ہے، تو حبس کے دنوں میں عموماً جو ہے نا، میں ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں یہ بتا رہا تھا انہیں کہ آج کل حبس کے دنوں میں سکنجبین کا استعمال بہت زبردست ہے کہ عام بندے کا جو ہوتا ہے نا خون وہ بھی گاڑھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں جتنی آپ سکنجبین پیتے ہیں آپ کو وائٹامن سی کا انٹیک ہوتا ہے، وہ آپ کو طبیعت کو اتنی بحال کرتے ہیں. لیکن اس میں آپ چینی نہ ڈالیں، غیر چینی کے پئیں، کالا نمک ڈالیں اور اس میں لیمن کا استعمال کریں، کیونکہ سفید نمک نہیں، کالا نمک اس لیے کہ وہ ہاضمے دار ہوتا ہے، بلڈ پریشر کو بھی ہائی نہیں کرتا. تو بڑا اور یہ آپ یقین کریں کہ میری وہ اچھے خاصے ویوز اس کے اوپر آئے تھے اس پوڈ کاسٹ کے اندر. تو چل سوالات کا ہم بڑھاتے ہیں سلسلہ آگے. یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر دھوپ جو ہے وہ متواتر ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی طرف سے گفٹ ملا ہوا ہے کہ دھوپ، اور اس دھوپ سے ہمیں وائٹامن ڈی جو ہوتا ہے وہ پراپر ملتا ہے، جو ہماری ہڈیوں کو، ہمارے جوائنٹس کی جو پین ہو رہی ہوتی ہے اس کو ریکور کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو وائٹامن ڈی کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس کی ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے وہ کون کون سی بیماریوں کو کریٹ کرتی ہے اور کن غذاؤں کے اندر یہ جو چیز ہوتی ہے موجود ہوتی ہے. جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ یہ بہت وافر مقدار میں ہے، لیکن بیڈلی یہ ہماری عوام کو میسر نہیں. اس کی وجہ سب سے پہلے وہی میں بات آپ کو کہوں گی، ہمارا لائف سٹائل. ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں، ہم گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، ہم رات میں جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، اور دھوپ ہم نہیں لیتے. اب اگر گرمی ہے تو ہم اے سی میں ہیں، سردی ہے تو بھی ہم اندر ہی رہنا پسند کرتے ہیں. تو سب سے پہلی تو ہمیں وٹامن ڈی یہ ہمیں ملا ہی نہیں. سیکنڈ، ہم ڈائٹ ہی پراپر نہیں لے رہے. ڈائٹ کے ذریعے ہم وٹامن ڈی جو ہمیں چاہیے، ایون آپ یہ دیکھیں کہ بچے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایگ یولک نہیں لے رہے، فش نہیں لے رہے، صرف چکن بچے لے لیتے ہیں، پراپر میٹ لینا نہیں چاہ رہے. تو چکن اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. جیسے چکن نہیں کھڑا، میں پیچھے پروگرام میں بھی یہ چیز کہی تھی
کہ ایک جانور اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو رہا, نہ چکن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے, نہ آج کل نوجوان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. تو دیکھیں آپ اسی وجہ سے دیکھیں ڈیفیشنسی بڑھ رہی ہے نا اس میں. دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں وٹامن ڈی کی ہر جگہ ضرورت ہے, بچوں کو, بڑھوں کو, حاملہ خواتین کو, سب کو ضرورت ہے. اب دیکھیں اگر بچوں میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو ان کی گروتھ رک جائے گی. اب بچوں کی بونز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, ان کی گروتھ کے لیے ہمیں وٹامن چاہیے, کیلشیم چاہیے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے ینگسٹر کو اپنے بونز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہے. اب وہ وٹامن ڈی کیسے لیں گے؟ دیکھیں انٹیک کریں گے یا ہم دھوپ سے لیں گے, اور وہ ہم پراپر اپنے لائف سٹائل خراب ہونے کی وجہ سے ہم نہیں لے پا رہے. اور بوڑھوں کو دیکھیں وٹامن ڈی امپورٹنٹ ہے. کو یہیں سے جاری رکھیے گا, ٹائم ہوا بریک کا تو ہم بریک پہلے لے لیتے ہیں. چلیں تو خواتین و حضرات, وقت ہوا بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی. ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں طبیبہ سیدہ شمائلہ محسن صاحبہ اور حکیم علی عبداللہ صاحب, اور آپ کو وائٹامنس اور منرلس کی ہمارے جسم میں کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں جو ہے اویئرنیس دے رہے ہیں. تو واپس جاتے ہیں ہم ڈاکٹر شمائلہ کے پاس. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ بات کر رہی تھی اس کو آپ وہیں سے کنٹینیو رکھیں. جی, اس میں ہم وٹامن ڈی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جی دیکھیں وٹامن ڈی ہمارے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کے لیے بھی اور حاملہ خواتین اور بوڑھوں سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو اب دیکھیں بوڑھے جو 50+ ہو جاتے ہیں اس میں ان کی جو ہے دیکھیں بونز ویک ہو رہی ہوتی ہیں, بونز کے بریک ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو ان کو سیف کرنے کے لیے بھی ہمیں وٹامن ڈی کی بہت ضرورت ہے. وٹامن ڈی کی ہمیں ڈیفیشنسی بھی نہیں ہونی چاہیے, ایکسیس بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کو بیلنس رکھنا ہے, اس کو ہمیں دیکھ کے اپنے کیئر کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اس لیے وٹامن ڈی جو ہے ہماری لائف میں ایک امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے. اگر وٹامن ڈی باڈی میں نہیں ہے تو ہم کیلشیم بھی ابزارب نہیں کر سکتے. بالکل صحیح, یہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو یہ پھر وہ ہڈیوں میں درد رہنا شروع ہو جائے گا. جی دیکھیں اگر وٹامن ڈی کی کمی ہے, ہماری بونز ویک ہوں گی, مسلز میں پین رہے گی, آپ کو سستی, آپ کا اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا. مجھے اس طرح کی کیفیات پیشنٹس کو ہوتی ہیں جس سے ہم جج کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم ٹیسٹ کروا لیں تو اس سے کنفرم آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آخر ریکوائرمنٹ کتنی ہے. اور اگر اس کو ہم ڈائٹ سے ہی کور کریں تو سب سے بیسٹ ہے, اور بلکہ ہمارے آسان سورس ہے پاکستان میں, ایزیلی ہم اس میں اس کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنا لائف سٹائل اچھا کر لیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ایک سوال ہے وہ آپ دونوں سے میں کروں گا. آپ دیکھیں کہ لوگ آج کل معدے کے امراض کے لیے میپرازول کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. جی یعنی میپرازول کا کوئی بھی بازار سے کوئی بھی کیپسول لے آئے, کھا لیا تو وقتی طور پہ ان کو فاقہ ہو جاتا ہے. اس کا کثرت سے استعمال بھی کہتے ہیں کہ جو ہے ہڈیوں کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اس کو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہوستا آپ کا کچھ کہنا عوام کا بھلائی ہو جائے. دیکھیں ہمیں کوئی بھی میڈیسن وداؤٹ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے نہیں لینی چاہیے. اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر کسی ڈاکٹر نے دے دی تو اس کو اگین ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ساتھ ہمیں کتنا نقصان دے رہی ہے. دیکھیں ہم اپنی جو ہے نا ریئلٹی سے دور ہو گئے, مقصد نیچر سے دور ہو گئے, کیونکہ ہم نیچر کے قریب ہوں گے تو صحت مند رہیں گے. اسٹمک ایشو کیوں ہے؟ اسٹریس کی وجہ سے. سب سے میجر, میرے پاس چھوٹا بچہ بھی آیا تو اسٹمک ایشو ہے. اب اس نے کون سی میڈیسن لے لی ہے, کیا ایشو ہے بچے کو؟ وہ انزائٹی ہے, ڈپریشن میں ہے. ہمارے چھوٹے سے چھوٹا بچہ ڈپریشن میں ہے, اس کو اسٹمک ایشو ہے. بچے پڑھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے, لیکن اسٹریس ہے. اب اسٹریس کیوں ہے؟ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے, ہمیں اپنے لائف سٹائل کو اچھا کرنا ہے, اپنے دن رات کو بہتر کرنا ہے, ڈائٹ کو بہتر کرنا ہے. جب تک ہم اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے, اپنی ڈائٹ میں کلرفل سبزیاں چیزیں نہیں کریں گے, تو ہم ان بیماریوں سے دور نہیں رہ سکتے. پھر ایک دہی کا استعمال وہ ہم نہیں کرتے, کیلشیم کا بہترین سورس ہے جو ہمارے اسٹمک کو بہتر کرتا ہے, لیکن وہ ہم نہیں لیتے. بالکل صحیح بات ہے. اگر بچے کھا بھی لیں گے تو وہ انہیں مقصد جو گھر کا جما ہوا دہی نہیں انہوں نے کھانا, اگر وہ لیں تو وہ بہترین ریزلٹس ہیں. ہوتا ہے بہترین, بالکل بالکل, وہ آپ کو آبزرو کرنے میں ہاں جی دیتا ہے, بڑی بہت اچھی چیز ہے. ایسے ہی ہے. اور لوگ اچھا کرتے کیا, اچھا دہی کا بھی جو آپ نے ذکر کیا نا, تو دہی کا جو استعمال کا بہترین وقت ہے وہ صبح کا ہے. جی کہتے صبح جب آپ نے کھائی نا تو وہ شفا ہے, دوپہر کو کھائی ہے تو دوا ہے,
اور رات کو کھائیے تو وبا ہے. وبا ہے کہ جو لوگ دہی کا رات کو استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی بھی کم ہو جاتی ہے, بیماریوں نے جلدی جو ہے وہ گھیر لیتی ہیں. یہ تو آپ نے اس کی بہت اچھے طریقے سے اس کو دیکھیں ہماری کئی غذائیں ہیں جو ہمیں مغرب سے پہلے لے لینی چاہیے. لیکن ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ اس سے پہلے ہم کم کھاتے ہیں اور رات میں ہم آپ دیکھیں میلز ہی دو ہیں سنت کے مطابق, میلز دو ہیں, ٹھیک ہے نا, صبح اور شام, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جناب جو اس نے 2 بجے سو کے اٹھنا ہے, کئیوں کا ناشتہ ہی 3 بجے ہوتا ہے, جی ایسے اس نے کیا زندگی میں کس طرح سے بیماری ہے نا. بالکل, اور یہ کھانے کی روٹین اور یہ ہماری جو غذا فی الحال ہے اسی کی وجہ سے تو اتنے سارے معدے کے مسائل. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا علی عبداللہ, آپ یہ بتائیں کہ جو وائٹامن ڈی کی کمی ہے جی اس صرف ہڈیوں کو ہی متاثر کرتی, ویسے تو انہوں نے بتا دیا اس کے ساتھ, اس کے علاوہ اور آپ کون سی اس کے علاوہ علامات کہیں گے؟ وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے نا وہ بزرگوں میں خاص طور پہ ان کی ہڈیاں نرم کر دیتی ہیں. اچھا, تو ان کو بربری سی ہو جاتی ہے کیونکہ زیادہ کیلشیم کم ڈپازٹ ہوتا ہے. بالکل, ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ اس کو بچوں میں, خواتین میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی ان کا ایک نا بڑا آپس میں کمبینیشن ہے. یہ دونوں ہی ایک ساتھ جو ہے نا وہ بھائی بہن لینے چاہیے. بالکل, اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ جو لوگ سپلیمنٹس لیتے ہیں نا وائٹامن ڈی کے خود سے ہی ہڈیوں کی کمزوری سے, ان کے لیے یہ ہے کہ یہ وائٹامن ڈی کی اور کیلشیم کی زیادتی سے جو ہے نا نقصانات بھی ہوتے ہیں. یہ مضر بھی ہے. یہ آپ کی گردوں میں پتھری جو ہے نا اس کی وجہ بھی بنیادی یہ بنتے ہیں اگر اس کی زیادتی ہو جائے. تو یہ ہے کہ یہ خود سے بھی نہیں لینے چاہیے. آپ اپنی ڈائٹ میں تو شامل کریں ضرور کھانے میں. یہ کمی تو انہیں میں ہوگی جن میں مچھلی, انڈا, دودھ, یہ لوگ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. بالکل, اور یہ ہے کہ یہ اپنی روٹین میں استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ, تو پھر وہ آپ کو سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا علی عبداللہ, یہ بتائیں کہ میگنیشیم جو ہوتا ہے اس کو خاموش جو ہوتا ہے نا وہ ایک منرل کہا جاتا ہے. جی بالکل. اس کی جو جب ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور کون سی ایسی غذائیں ہیں جس سے یہ مل جاتا ہے ہمیں؟ میگنیشیم جو ہے نا وہ اس کو خاموش منرل اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہماری باڈی میں کوئی 300 سے پلس جو ہے نا وہ کیمیائی عمل کو انجام دیتا ہے. اچھا. تو جب اس کی کمی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ پھر اس کا پتہ نہیں چلتا, لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. پٹھوں کا کھچاؤ ہوتا ہے, تھوڑے سے سستی پیدا ہوتی ہے, جو ہے نیند کم آتی ہے, ایسے مسائل پیدا ہوتے, لوگ اس کو پھر اگنور کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. عموماً یہ بھی اس میں ایک علامات آتی ہے کہ پنڈلیوں میں بڑا درد رہتا ہے. بالکل صحیح. میگنیشیم والے کا لوگ نا یہی دیکھتے ہیں کہ یار شوگر تو نہیں ہے, شوگر تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک پیشنٹ ایسا آیا میرے پاس, اس کو ہر بندے نے کہا آپ اپنا شوگر کا ٹیسٹ کرائیں کہ پنڈلیوں میں درد رہتا ہے. کہتا ہے جی میں تنگ آ گیا, میں 4 بار ٹیسٹ کرایا میری شوگر ٹھیک آتی. میں کہا باڈی میں میگنیشیم کی ڈیفیشنسی ہے. جب اس کا ٹیسٹ کروایا تو بات ٹھیک ثابت ہوئی. تو اس میں یہ ہے کہ بعض کا لوگ جو ہوتے ہیں نا ایک تو سیلف میڈیکیشن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور ان کو خود بھی اس چیز کا جو ہوتا ہے وہ علم نہیں ہوتا. تو بیسیکلی مین اس کی ریزنس یہی ہیں کہ اس میں پٹھوں کا کھچاؤ اور پنڈلیوں میں درد اور یہ اس طرح کی علامات. اور اس کا جو اس کی غذائی سورس ہیں جو اس کے جو غذا سے ہم کیور کر سکتے ہیں تو اس میں پھر نٹس آتے ہیں. سب سے پہلے بادام, اخروٹ, کدو کے بیج, بنانا. بالکل, اس کو آپ اپنی روٹین میں شامل کریں. تو بچوں کو اگر میگنیشیم کی پوری کرنی ہے ہم نے ڈیفیشنسی, بنانا میں بیسٹ سورس ہے. بیسٹ سورس ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آئرن کی جو کمی ہے, جی جی, یہ تو ہمارے جسم میں بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ آئرن کی بہت زیادہ کمی ہو جائے تو باڈی میں سے جو ہوتے ہیں ہیموگلوبن کی بھی اس میں جو ہوتی ہے وہ کمی واقع ہو جاتی ہے کیونکہ ریڈ بلڈ سیل چونکہ زیادہ جنریٹ نہیں ہوتے. تو عموماً یہ بتائیں کہ حاملہ خواتین جو ہوتی ہیں ان میں تو یہ زیادہ ہوتی ہے جی, پریگننٹ فیمیلز میں اور چھوٹے بچوں میں اس کی ڈیفیشنسی زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں آئرن کی سب کو ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے اور بچوں کو, بوڑھوں کو اور حاملہ خواتین کو سب کو ضرورت ہے. لیکن ہماری نسبت حاملہ خواتین, چھوٹے بچے اور جن کا بلڈ ضائع ہو جائے اس طرح سے ماہواری کے اس میں, تو اس میں آئرن کی ہمیں ڈبل ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح. اب ہمیں آئرن کا انٹیک جو ہے وہ بڑا دیکھ کے لینا چاہیے کیونکہ آئرن ایک دم سے ہماری باڈی میں ابزارب نہیں ہوتا. اگر ہم آئرن کے ساتھ لیمن کا استعمال کر لیں, جیسے پالک بہترین سورس ہے, تو اس کا اگر آپ لیمن ڈال لیں گے تو وہ ایزیلی ابزارب ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. تو آپ نے ہاضمے دار ہو جائے گی نا. بالکل ہاضمے دار ہو جائے گا. اس طریقے سے اب ہمارے لیے آئرن جو ہے بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے. اور اگر ہم آئرن کا انٹیک اپنی لائف میں کریں اور ڈیلی بیس پہ لیں
تو ہمیں آئرن کی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی. اس میں کلیجی کا استعمال جو ہے وہ بکرے کی کلیجی جی بالکل وہ بہت فائدہ مند رہتا ہے, اور اکثر حاملہ خواتین کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لیں بچے بڑے, جی وہ ایک بہترین سورس ہے. تو اگر ہم اپنے اس کو ہم ڈائٹ سے ہی کور کر لیں تو بہترین ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ ہماری باڈی میں کوئی نقصان بھی نہیں دیتا, ہمیں فائدہ ہی دے گا. اگر ہم اس میں میڈیسن پہ چلے جائیں گے تو وہ سائیڈ ایفیکٹ آپ کو پتہ ہے ساتھ ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. جی اچھا یہ ایک سوال ہے, وہ آپ دونوں سے ہی ہوگا. جی جی بہت ہی اہم سوال, کہ تھکاوٹ کا اور تھکن کا, جسم میں دردوں کا مطلب یہی ہے کہ باڈی میں منرلز اور وائٹامن کی کمی ہے, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ کیا جو لوگ ہیں آج کل وہ کرتے کیا ہیں کہ بغیر میں جو ہے ڈاکٹر کی معالج کی جو ہے یا بغیر کوئی ٹیسٹ کروائے خود سے سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں, اور اس کی منرلز کی جو ہوتی کمی اس کی دوائیاں کھانی شروع کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ کیا کہیں گی آپ اس کے بارے میں, یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ سیلف میڈیکیشن تو کرنی ہی نہیں چاہیے. ہاں جی. لیکن جب تک کسی مالج سے مشورہ کیے بغیر سیلف میڈیکیشن ہارمفل رہ سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. جیسے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال بھی نقصان دہ ہے اور کمی کی طرف. اب جیسے وٹامن ڈی یا ہم جو بھی وٹامنس ہم لے رہے ہیں, اگر ہم ان کو زیادہ تعداد میں لے لیں گے تو یہ ہمارے لیے ہارمفل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں وٹامن اے, وٹامن ڈی, کے, ای, یہ جو ہے ہماری باڈی میں جو ہے یہ ڈیزالو نہیں ہوتے, یہ فیٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ہمارے جگر کے ساتھ اگر یہ ایکسیس ہو جائیں. اب اگر یہ ایکسیس ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے, ہمارا ویٹ گین ہوگا, ہمارا لائف سٹائل مشکل ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے ہماری بیماریاں, جب لیور ہمارا افیکٹڈ ہو گیا تو یہ ہمارے لیے اب ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہم تو بہت ہیلدی چیزیں لے رہے ہیں لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے وہ زیادہ تعداد میں لے لی. اس کا بیلنس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم نے وٹامن سی ہے یہ پانی میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں, تو یہ تو آپ کہہ لیں کہ یہ پاس آؤٹ ہو جائے گا, لیکن یہ جو فیٹ سولوبل ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو اس لیے اس کو خود سے کہ ہمیں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, میں بھی ہماری جو نیند نہ آنا یا ہماری سستی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. ہم دیکھیں ہم رات میں ریسٹ لیس رہے ہیں, ہماری باڈی تھکاوٹ کا شکار ہو سکتی ہے, ہم بہت زیادہ ورک لوڈ ہمارے اوپر ہے, ہمارے پاس ملٹیپل اور ایشوز ہو سکتے ہیں, بلڈ پریشر ہائی کی وجہ ہو سکتی ہے اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی, ہارٹ رسک بھی ہو سکتا ہے. تو ہم ان بڑی بڑی چیزوں کو اگنور کر کے ہم ایکسیس میں لے کے ہم اپنے آپ کو اور جلد بیماریوں کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو بہترین یہ ہے کہ مالج سے مشورہ ضرور کریں. بالکل صحیح بات ہے. پھر میڈیکیشن کریں. سیلف میڈیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ لوگ جو ہے نا وہ کسی ایسے بندے سے مشورہ لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی بلڈنگ بنوانی ہے کانٹریکٹر سے, تو آپ کسی کسائی کے پاس تو نہیں جائیں گے. تو یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی صحت کے بارے میں کسی ایسے لوگوں سے مشورہ لے لیتے ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں جانتے. بالکل صحیح. تو اس کو بھی سیلف میڈیکیشن ہی کہتے ہیں. کسی کے کہنے پہ, کسی کے پھوپھا, کسی کے چاچا, کسی کے کہنے پہ آپ نے کوئی بھی میڈیسن لے لی, وہ بچ گیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی اسی سے بچیں گے یا آپ کو بھی وہی کمی ہے جو سیم ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ معالج کے پاس جانا تو بالکل بہت ہی ضروری ہے. بلکہ علی نے بڑی اچھی یہ بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت کانسیپٹ ہے, وہ ٹھیک ہو گیا تھا اس میڈیسن سے تو آپ بھی یہ لے لیں. بالکل صحیح ہے. یہ بات ہے, تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہوتا ہے نا ایک کو مثال ہے, کا لگ گیا, جی فائدہ ہو گیا, ہاں جی, وہ اب سمجھتا میں ہی ڈاکٹر ہوں, ایسے ہی ہے, ڈاکٹر صاحب کو اب چھٹی کراؤ, میں خود ہی ڈاکٹر ہوں. اچھا یار علی یہ بتائیے گا, آپ نے پہلے بھی ایک بات کی, ہم جب سبزیاں پکاتے ہیں تو یا گوشت پکاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر موجود جو وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پکانے کا آپ کو کیا ایسا طریقہ ہوتا ہے, یا اس کو کس طرح سے بنایا جائے جس سے اس کے اندر پراپر جو منرلز ہیں وہ ضائع نہ ہوں؟ پہلے نمبر پہ بات تو یہ ہے کہ پکانے سے اس کے کوئی بھی وائٹامنز ضائع نہیں ہوتے. بعض تو ایسے ہیں جیسے ٹماٹر کی مثال لے لیں, تو ان کو پکانے سے تو مزید ان کے جو وائٹامنز ہیں وہ جذب ہونے میں مزید بہتر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن ہاں یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں مزید ایڈ کی جائیں, اس کو اتنا زیادہ پکا دیا جائے یا پھر اس میں کوئی ایسی آئل شامل کر لیا جائے اتنا زیادہ مقدار میں, اتنے زیادہ مقدار میں کچھ اور چیزیں کر لی جائیں, تو پھر وہ ان کے جو ہے نا وہ منرلز اور وائٹامنز جو ہیں وہ واقعی ان میں کم ہو جاتے ہیں, لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتے. مطلب ان میں کچھ ہوتے ضرور ہیں. تو اس لیے لیکن یہ کہ آپ کم پکا لیا جائے اس کو, تھوڑا سا
اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ اپنی پلیٹ میں جو ہے نا وہ ان کوکڈ جو فوڈ ہے وہ بھی شامل کر لیں ساتھ میں پکا ہوا, تو وہ ایک نا بیلنس ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ ایک نارمل حد تک اس کو پکا لیں اور ساتھ میں پھر آپ اپنے ایک پلیٹ میں وہ بھی چیزیں ایڈ کر لینا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو ڈاکٹر صاحب جیسے علی عبداللہ نے بتائی یہ بات, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ جیسے اسپائسز ڈال کے لوگ ہانڈیاں بناتے ہیں, جی جی, اس سے بھی یہ ویسٹ ہو جائے. دیکھیں اسپائسیز اگر ہم زیادہ ڈالتے ہیں تو ہمارے اسٹمک کو ڈسٹرب کرتے ہیں, ویسٹ ہونا نہیں ہے اس میں میں یہ کہوں گی اوور کوک کرنا, اوور کوک کرنے سے ویسٹ ہوتے ہیں. سیکنڈ ایک چیز اور ہے کہ ہم جب کسی بھی سبزی کو کٹ کرتے ہیں ایک دفعہ واش کر لیتے ہیں, پھر اس کے جب ہم پیسز کرتے ہیں اسے اگین واش کرتے ہیں. اب ہم نے جب اسے بار بار واش کیا تو جو اس میں منرلز اور وٹامنز ہمیں ملنے تھے وہ 40-60% جو ہے وہ ویسٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے اس کو اوور کوک کر لیا تو پھر تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا. اس کو اسٹیم کریں, ہاف کوک کریں, مطلب اتنا پکائیں کہ وہ آپ ایزیلی اسے ڈائجسٹ کر سکیں. تو اوور کوک نہیں کرنا چاہیے, اس وجہ سے ہمارے جو منرلز ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے. بالکل. تو ویجیٹیبلز اور سیلڈ وغیرہ کا استعمال ہمیں اگر کریں, فروٹس, کچے پھل, نہیں اس میں یہ دیکھیں نا فاسٹ فوڈ ہم لے رہے ہیں, فاسٹ کے ساتھ اگر ہم عام فوڈ بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ہم کولڈ ڈرنک کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہمارے منرلز اور وٹامنس کو ڈیڈ کر دیتا ہے. تو وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہا. کوئی بھی آپ پیے نا وہ تو نقصان دہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن وہ بلیک جو ہے وہ بچوں کی فیوریٹ ہے اور ہارمفل بھی زیادہ ہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. آپ دونوں مہمانوں کا جی بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ دوبارہ پروگرام کو ضرور دعوت دیں گے. تو خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ بیٹھی تھی طبیبہ سیدہ شمائلہ محسن صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف رکھ رہے تھے حکیم علی عبداللہ صاحب. اور آپ کو ہم انسانی جسم میں منرلز اور وائٹامنس کی جو ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں اس کے بارے میں مکمل اویئرنیس دے رہے تھے. امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا, اور آپ لوگ سیلف میڈیکیشن جو لوگ کرتے ہیں وہ اس سے اوائڈ کریں گے, اور اپنے فزیشین سے جو ہے وہ رابطہ کریں اور اپنا ٹیسٹ کروائیں یا اپنے طبی معالج سے ملیں, اپنی وجوہات جانیں کہ باڈی میں جو سمٹمز پیدا ہو رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے. تو اس سے آپ کو علاج کرنے میں زیادہ آسانی رہے گی. تو اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.